या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अजीज बच्चों और घरों में बैठी हुई पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को तमाम अदयान पर गालिब रखा। दीन इस्लाम किसी एक फर्द, एक मजहब, एक मिल्लत, एक कौम, एक मुल्क का मजहब नहीं है, बल्कि जो शख्स भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है वो दीन इस्लाम में दाखिल हो जाता है। वो चाहे जहाँ का भी हो, जैसा भी हो, काला हो या गोरा हो, अमीर हो या गरीब हो, अरबी हो या अजमी हो, अमेरिका का हो या अफ्रीका का हो, हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, जहाँ कहीं का होगा वो इस्लाम का मानने वाला मुस्लिम मोमिन कहलाएगा। और जो शख्स इस्लाम की इत्तिबा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए सारी नेमतों का दरवाज़ा खोल देता है। उसके लिए तरह तरह के आसाइश इनामात से अल्लाह ताला नवाजता है, और आखिरत में तो उसके लिए जन्नत है। इतनी बड़ी नेमत है जिसका वो अंदाज़ा नहीं कर सकता है। ना तो इन आँखों ने हमारे ऐसी नेमतें देखी होंगी, ना हमारे कानों ने सुनी होंगी, और ना हमारे दिल में कभी धड़का होगा। ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ताला ने मुस्लिम मोमिन के लिए तैयार कर रखा है। इस्लाम मुकम्मल तौर पर उस पर अमल करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। जो शख्स इस्लाम को तो मानता है, लेकिन इबादत में मंदिर, मस्जिद, कलीजा, गिरजा को सब बराबर समझता है, मुकम्मल इस्लाम पर अमल नहीं हो रहा है। या वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल तो मानता है, रसूल तो मानता है, लेकिन गौतम बुद्ध, गुरु नानक, राम, रहीम, इन सबको भी एक ही दर्जा में मानता है। ऐसे में काम नहीं चलना पड़ेगा। काम नहीं चलने वाला अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ऐसे ही लोगों के लिए फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। थोड़ा सा दाखिल होने से काम नहीं चलेगा, 90% दाखिल होने से भी काम नहीं चलेगा। 100% इस्लाम पर दाखिल होना पड़ेगा, इस्लाम पर अमल करना पड़ेगा। इस आयत का जो शान नुज़ूल है वो यहूदियों के बड़े बड़े उलमा जब इस्लाम लाए, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये यहूदी के बहुत बड़े आलिम थे। इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगा, या रसूलल्लाह हम पहले यहूदी थे, मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, और दीन यहूदी में हफ्ता के दिन ताज़ीम करने में हम ना तो ऊँट का गोश्त खाते, ना ऊँट के दूध पीते, तो हम इस्लाम में इसको खाने पीने का हुक्म दिया गया है। तो इस्लाम में आने के बाद भी हम हफ्ते के दिन ना तो ऊँट का गोश्त खाएंगे, ना ऊँट का दूध पिएंगे, और ना हफ्ते के दिन हम मछली की शिकार करेंगे, लेकिन इन चीज़ों को जायज़ समझेंगे। हमें इसकी इजाज़त दी जाए। ये कौन कहा? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम और दीगर बड़े बड़े हजरात ने।
جو پہلے یہودی تھی اب مسلمان ہوئے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین مسوی پر عمل کرنے کے لیے بھی اجازت مانگا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو کہاں جا رہے، کیا تمہارا منشا ہے، کیا تمہارا خیال ہے؟ اب جب تم مسلمان ہو چکے ہو، ایمان تم نے قبول کر لیا، اب تمہیں صرف دین محمد پر عمل کرنا پڑے گا، ناسخ کے ہوتے ہوئے منسوخ پر عمل نہیں کر سکتے، قرآن کے ہوتے ہوئے تورات انجیل پر عمل نہیں کر سکتے، یہاں پر حلال حرام کو چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے دین پر اب تم عمل نہیں کر سکتے، اب اس پہ تم کو پورا عمل کرنا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے دین اسلام، دین اسلام میں ڈھل جاؤ، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ یہی تم سے چاہتا ہے۔ اور اسلام کوئی ذاتی مذہب نہیں ہے، دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے ان سارے مذاہب کو آپ غور کیجیے، کسی ذات، کسی دھرم، کسی ملک، کسی خاص طبقہ کی طرف جاتا ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو کہا جاتا ہے، یہودا ایک پیغمبر کے بیٹے تھے، ان کے طرف منسوب کر کے یہودی کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو یہودی کہا جاتا ہے۔ عیسائی کرسچن، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ ہندو، ہندوستان کے خاص طبقہ کے لیے مانا جاتا ہے۔ الگ الگ ذات پات نسل حسب کی طرف منسوب۔ برہمنیت ایک خاص طبقہ کی طرف، پارسی ایک خاص ملک کی طرف، فارس کی طرف منسوب، وہاں کے لوگوں کو پارسی کہا جاتا ہے۔ جینی مونی کی طرف منسوب ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں اور جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ سارے مذاہب کا تعلق ان کے ہم نواؤں، ان کے پیشواؤں کی طرف، یا ان کے خاص طبقہ کی طرف، یا ان کے ملکوں کی طرف منسوب ہے۔ لیکن اسلام ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام 1,24,000 انبیاء کرام کا مذہب ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کے امتیوں کا مذہب ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ ساری آیتیں بتاتی ہے تم کو اسلام میں داخل ہونا ہے، ایمان میں داخل ہونا ہے، فرقوں میں تبدیل نہیں ہونا ہے، فرقہ نہیں کھیلنا ہے۔ صرف ایک مذہب ہے تمہارا، جو صرف تمہارا نہیں ہے، پوری دنیا میں جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا وہ اسلام کا ماننے والا ہوگا، کالا ہو، گورا ہو، موٹا ہو، ناٹا ہو، دبلا ہو، پتلا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، سب اس میں داخل ہو جائے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور مکمل مزہ آپ کو اسی میں ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر گھر میں سالن بنانا ہے، قورمہ بنانا ہے، اس میں سارے میٹیریل ڈال دیے، سب کچھ زیادہ مقدار میں ڈال دیے، مزیدار ہو رہے ہیں۔ نمک دینا چھوڑ دیا جائے، صرف نمک جو سب سے کم قیمتی ہوتا ہے، نمک پورے میٹیریل میں سب سے کم قیمتی ہوتا ہے،
नमक देना छोड़ दिए, क्या उस कोरमा का, उसमें सब्जी का मज़ा आएगा? ना तो खाने वाले को मज़ा मिलेगा, ना खिलाने वाले को तसल्ली होगी। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपने ईमान ला लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दे दिया, तो अब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में, ईमान में, इस पर अमल करना है। दिगर मज़ाहिब में आप नहीं जा सकते, मंदिर मस्जिद को बराबर नहीं कर सकते, गिरजा कलीसा मस्जिद को बराबर नहीं कर सकते, दिगर कौम की इबादत इस्लाम को उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, ये आयत का दूसरा हिस्सा है। और शैतान की इत्तिबा मत करना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, उसकी इत्तिबा मत करना। शैतान जब किसी को बर्बाद करने पर आता है, किसी के ईमान को खरीदने पे आता है, तो उस पे बेइंतहा मेहनत करता है और उसको कहीं का नहीं छोड़ता है, उसके ईमान को तार तार कर देता है, उसके इस्लाम को ख़त्म कर देता है, ख़राब कर देता है, उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देता है, उसको बर्बाद कर देता है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ता है। इसके लिए पूरी मेहनत करता है, पूरी कोशिश करता है, और उसकी मेहनत, ये कोशिश जारी है। वो आम इंसान के पीछे ये कराता है, लेकिन एक आलिम आबिद जाहिद के पीछे 10-10, 20-20, 50, 100 तक लगे रहते हैं, उसको बदनाम करने, उसको खराब करने के लिए, उसके ईमान को खत्म करने के लिए, उसके पीछे मेहनत करते रहते हैं। किताबों में एक वाक़या लिखा है, बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा बुजुर्ग था, आबिद था, जाहिद था, अपने कनीसा में वो रहता था, गिरजाघर में। अल्लाह तबारक व तआला उसकी जुबान में तासीर दिया था। लोग आते थे उसके पास, पानी बढ़ाते थे उसके पास, दम कराते थे, लोगों को फ़ायदा पहुंचता था, लोगों के हालात पर वो गौर करते थे, लोगों के लिए फैसला करते थे। बस अपने गिरजाघर में इबादत करना, अल्लाह अल्लाह करना, जो खाने का मिल गया खा लिया, उसके बाद वही पे अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। बस्ती के लोग बहुत उसकी इज्जत करते थे, ताज़ीम करते थे, बहुत उसकी इज्जत करते थे। एक मरतबा क्या हुआ, 3 भाइयों को सफ़र से जाना हुआ, सफ़र में जाना हुआ, लेकिन उसकी एक बहन है, बहन को सफ़र में नहीं ले जा सकते, इसको कहाँ रख, उस आबिद के पास लेकर के गया। आबिद को कहा कि हमारी बहन को यहाँ पे रखिए, हमको सफ़र तक पेश है। पहले उस आबिद ने इनकार कर दिया, नहीं मैं तुम्हारी बहन को नहीं रखता यहाँ पे, ये इबादत गाह है, आओ इबादत करके चले जाओ, यहाँ पर मैं नहीं रख सकता। चले गए। फिर इन लोगों ने सोचा कि क्या करेंगे, फिर जाकर के आबिद की मिन्नत समाजन की कि आप किसी तरीके से इनको रखिए, हमको ये मजबूरी है, हमारी मजबूरी को समझिए। आबिद ने मजबूर होकर कहा कि ठीक है, कलीसा के ताखाने में उसको रख दो। उसकी बहन को ताखाने में रख दिया। अब जब वो वहाँ पर रहने लगी तो इस आबिद ने खादिम के ज़रिए से खाना भिजवाया। वो बेचारी खा लेती थी, खा करके वो प्लेट वहाँ पे रख देती थी, फिर ये खादिम जाता था, वो प्लेट ला लेता था, फिर दूसरी मरतबा खाना भेज देता था। ऐसे चलते रहा। उसके बाद शैतान ने क्या किया, इसके दिल में वसवसा डाला, आबिद के दिल में वसवसा डाला। वो बेचारी तवक्कुश इख्तियार कर रही है, उसके भाई नहीं, उसका गम है, और अकेले उसे वहां पर ले आकर के छोड़ करके आ गए, उसका क्या होगा? कम से कम खाना तो अपने हाथ से ले आकर के दीजिए। तो आबिद अपने हाथों से खाना ले आकर के देता था, बस वहां ले आकर के खाना रख देता था,
آواز دیتا تھا، وہ آتی تھی، کھانا لے کے چلی جاتی تھی، عابد آ جاتا تھا۔ پھر عابد کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، اتنے میں کیا ہوگا، کم سے کم الیک سلیک تو ہونا چاہیے، السلام علیکم وعلیکم السلام تو ہونا چاہیے۔ وہ بیچاری ڈری ہوئی ہے، کوئی اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر عابد کیا کہنے لگا، جا کے سلام کرنے لگا، ادھر سے وعلیکم السلام ہونے لگا۔ تھوڑے دن ایسا چلتا رہا، پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، صرف السلام علیکم وعلیکم السلام سے کیا ہوگا، خبر خیریت حال چال تو پوچھنا چاہیے۔ پھر عابد کیا کہا، السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد حال چال خبر خیریت تھوڑی دیر پوچھنے لگا۔ پھر یہ باتیں بڑھتی چلی گئی۔ اب عابد اپنے عبادت چھوڑ کر کے گھنٹوں گھنٹوں اس بچی کے ساتھ بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کرنے لگا۔ بات یہاں تک آ پہنچی وہ زنا میں ملوث ہو گیا، اس بچی سے زنا کر بیٹھا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کسی اجنبی سے اکیلے میں مت ملو، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کس طریقے سے ہلاک کیا آپ غور کیے، شیطان نے یہ نہیں کہا کہ زنا کرو، شیطان یہ کہتا ہی نہیں، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں اگر کہوں گا کہ زنا کرو تو کہے کہ نہیں، اسلام میں حرام ہے، اسلام میں زنا حرام ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، اسباب بناتا ہے، یہ اسباب بنا کر کے آپ کو زنا میں لے کر کے پھنسا دیتا ہے۔ بچی سے ملا، وہ حاملہ ہو گئی، اب اس کو اپنے اوپر ڈر محسوس ہونے لگا، تو اس ڈر سے بچنے کے لیے اس عابد نے اس بچی کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے بازو میں ایک گڑھے میں ڈال کر کے پاٹ دیا۔ اب ان کے تینوں بھائی سفر کر کے واپس آئے، اس بچی کے سفر کر کے واپس آئے، آنے کے بعد ہنسی خوشی اپنے بہن کو لینے کے لیے آئے، تو عابد نے کہا کہ تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا اور وہ قبر وہاں ہے، جا کر کے بہن قبر کی زیارت کر لو۔ تینوں بھائی روتے بلکتے بہن کے قبر کے پاس گئے، جا کر کے انہوں نے غور کیا قبر کے اوپر مکھیاں ہو گئی۔ خیر روتے روتے تینوں گھر آئے۔ اب شیطان کیا ان تینوں بھائی کے دل میں وسوسہ ڈالا، تمہارے بہن کو اس عابد نے قتل کیا ہے، بہن کا انتقال نہیں ہوا ہے، اسے قتل کیا گیا ہے، تم نے قبر کو نہیں دیکھا، قبر میں مکھیاں بنبنا رہی تھی، قبر میں مکھیاں نہیں ہوتی، یا مکھیاں بنبنا رہی تو کچھ وجہ ہے، جا کر کے تم دیکھو، غور کرو۔ بھائیوں کو شک ہوا، صبح کے وقت یہ لوگ گئے، جا کر کے قبر کے پاس دیکھے تو واقعی میں مکھیاں بہت زیادہ ہے، بو آ رہی تھی تو مکھیاں بنا رہی تھی، چونکہ خبر اس کے لاش کو اوپر ہی دفنایا گیا ہے، تھوڑا مٹی کو ہٹائے تو اس کی بہن کے لاش نکل آیا، اور غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کو قتل کیا گیا۔ تینوں بھائی چلانے لگے، تو چلا کر کے پورے بستی والوں کو ایک جگہ جمع کر لیا۔ بستی والوں نے یہاں دیکھا یہ حالت، عابد کو جا کر کے پکڑا، عابد نے ڈر سے سب کچھ صحیح بول دیا، ڈر سے سب کچھ صحیح بول دیا۔ اس نے کیا کیا، بستی والوں نے اس کے گرجا گھر کو آگ لگا دیا، اس کو گھوڑے پر گدھے پر بٹھا کر کے پورے گاؤں میں ٹہلایا گیا، پھر اس عابد کو مار دیا گیا۔ بتاؤ شیطان نے کس طریقے سے حملہ کرایا، کیسا کیا اس کے ساتھ۔ کبھی نہیں کہتا شیطان کہ تم یہ گناہ کرو، گناہ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے اور انسان اس گناہ میں جا کر کے داخل ہو جاتا ہے، اپنے ایمان کو خراب کر لیتا ہے۔ شیطان دو طریقے سے حملہ کرتا ہے، زوردار حملہ کرتا ہے، ایک شہوت وطن سے اور ایک شہوت فرج سے، ایک شرمگاہ کی طرف سے حملہ کرتا ہے، ایک پیٹ کی طرف سے حملہ کرتا ہے۔ شرمگاہ کی طرف سے جو حملہ کرتا ہے اس کا واقعہ میں نے بتایا، کس طریقے سے عابد کی عبادت کو خاک میں ملا دیتا ہے، زاہد کے زہد کو خراب کر دیتا ہے، عالم کے علم کو برباد کر دیتا ہے۔ اور دوسرا حملہ ہے شہوت وطن سے، پیٹ کے شہوت سے، مطلب اس کو حرام کاری میں، ناپاک کھانے میں، غلاظت کے کھلانے میں،
سود کے کھلانے میں مزہ دلا دیتا ہے اور وہ اپنا سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ ایک بہت بڑا بزرگ گزرا ہے بنی اسرائیل میں، بلعم باورا، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، بلعم باورا کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ بلعم باورا بہت بڑا مستجاب الدعوات تھا، اللہ تبارک تعالیٰ سے جو دعا کرتا تھا وہ دعا قبول ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس قوم پر حملہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل ساتھیوں کو لے کر کے اس قوم پر حملہ کرنے کے لیے گئے۔ اب جب اس کے قوم کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تو یہاں کے اچھے جو سردار قسم کے لوگ تھے، یہ سب کے سب دوڑتے ہوئے بلعم باورا کے پاس گئے۔ بلعم باورا کو جا کہنے لگا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کیجیے، موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہلاک ہو جائے، ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بد دعا کے بارے میں بلعم باورا کو یہ کہا جا رہا ہے، تو بلعم باورا نے کہا کہ تم بولا گئے ہو، پاگل ہو تم، ارے وہ وقت کے نبی ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، ان کے لیے مجھے بد دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ ہاں، ان کے لیے بد دعا۔ بلعم باورا نے کہا کہ مجھے استخارہ کرنے دو۔ انہوں نے اس طرح استخارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خبردار موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تم بد دعا نہیں کرنا، اگر میرے رسول موسیٰ کے خلاف تم نے بد دعا کیا تو میں تمہارے مستجاب الدعوات کو ختم کر دوں گا، پاور کو سیز کر دوں گا۔ یہ سب کچھ ہوا، اس کے باوجود نہیں، مجھے حکم نہیں ہے ان کے خلاف بد دعا کرنے کی۔ ان لوگوں نے ان کی بیوی کو سونے کا تھال، بہت سارے زیورات دے کر کے، یعنی رشوت کے طور پر دے کر کے کہا کہ آپ ان سے کہیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کریں۔ بیوی کے سامنے وہ مجبور ہو گیا، ٹھیک ہے، کوہ چیشتا پر جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنے کے لیے۔ جس گدھی پہ بیٹھ کر کے بلعم باورا جا رہا ہے، وہ گدھی اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے تیار ہے، خوب مار رہا ہے گدھی کو، گدھی بیٹھ جا رہی ہے لیکن جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے گدھی کو زبان دیا، گدھی کہنے لگی ارے او بے وقوف، او نادان، تو کہاں جا رہا ہے ہلاک ہونے کے لیے؟ مجھے تو اللہ کے فرشتے دکھ رہے ہیں، تم کو نہیں دکھ رہا ہے؟ اپنے ایمان کو برباد کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن جب پیسوں کا بہت انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ایمان آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے۔ وہ نہیں مانا، گدھے کو چھوڑ کر کے وہاں سے اکیلے گیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے۔ ہاتھ اٹھا کر کے بد دعا کرنا چاہیے اسے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ہلاک کر، یہ بد دعا کرنا چاہیے۔ بلعم باورا کے زبان سے نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ قوم عمالقہ کو ہلاک کر، وہ عمالقہ کا ہے، قوم عمالقہ کو ہلاک کر، اللہ قوم عمالقہ کو ہلاک کر۔ پیچھے ان کے سارے جو لوگ تھے جنہوں نے اسے بد دعا کے لیے مجبور کیا تھا، انہوں نے کہنے لگا کہ بلعم باورا یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے خلاف بد دعا کیسے کر رہے ہو؟ ہم تو تمہیں بنی اسرائیل اور ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بلعم باورا نے کہا اب یہ زبان میرے اختیار میں نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو لمبا کر دیا، کتے کی طریقے سے اس کی زبان باہر آ گئی اور لٹکنے لگی۔ بلعم باورا کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے پاور چھین لیا، مستجاب الدعوات کو چھین لیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ بلعم باورا نے کہا میرے اندر سے سب کچھ ختم ہو گیا، میں ایک چیز تمہیں بتاتا ہوں، ایک چیز تمہیں بتاتا ہوں، یہ بنی اسرائیل بہت دنوں سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اپنے بیویوں سے دور ہے، تم اپنی بچیوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر کے، تھوڑے تھوڑے سامان دے کر کے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے فوجوں میں بھیج دو، اور وہ اگر ٹچ کرے، ہاتھ لگائے، کچھ بھی کرے، ان کو منع نہیں کرنا۔ اس میں ایک لڑکی تھی، ان کا نام تھا طہورہ،
بہت حسین جمیل خوبصورت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک کمانڈر تھا، اس نے اس لڑکی کے ہاتھ کو پکڑا، اس پر اس کا دل آ گیا، اس لڑکی کے ہاتھ کو پکڑا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر کے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ ناجائز حرام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں یہی کہوں گا کیا، میں یہی کہتا ہوں، اللہ یہی کہتا ہے کسی بھی غیر محرم کے تم کچھ ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس سے کچھ کرنا تو دور کی بات ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ کہلا کہ موسیٰ آج میں تمہاری بات کو نہیں مانوں گا، آج میں اس کے ساتھ ہم بستر ہوں گا۔ اس لڑکے موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لڑکی کو خیمے کے اندر لے کے گیا، اور خیمے کے اندر لے کر کے اس سے زنا کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون کی بیماری بھیج دیا۔ ایک گھنٹہ کے اندر، صرف ایک گھنٹہ کے اندر 70,000 بنی اسرائیل کے جنرل کمانڈر لشکر مر گئے۔ ایک گھنٹہ کے اندر 70,000 بنی اسرائیل کے لڑاکو مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس جنرل کو، اس لڑکی کو قتل کر دیا اور چوراہے پہ لٹکا دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ملے۔ جب جا کر کے تعاون تھما، یہاں کیا ہوا؟ یہاں پر بھی شیطان نے اپنا کام کیا۔ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اس طریقے سے کرو، اس نے راستہ بنایا، اسباب بنایا۔ تو شیطان کبھی ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا کہ زنا کر، حرام کھا، معلوم ہے لوگوں کو یہ حرام ہے، یہ زنا ہے، یہ چوری ہے، یہ بدماشی ہے، ڈائریکٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے اسباب بناتا ہے، اس کے لیے راستے بناتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ تو یہ دو واقعات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، کس طریقے سے شیطان اپنی شیطانی پر اتر آتا ہے تو ایمان والوں کے ایمان خراب کرتا ہے، بزرگوں کی بزرگی پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، زاہدوں کے زہد پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اور اللہ والوں کے دین پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا پرانا دشمن ہے۔ پرانا دشمن مطلب وہیں سے چالو ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چالو ہے، جب بنایا گیا تھا، سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، انکار کر دیا، انکار کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ شیطان کے ساری بزرگی ہیکڑی نکل گئی۔ شیطان معمولی انسان نہیں تھا، بہت بڑا عابد زاہد تھا، وہ بہت بڑا علم تھا، اتنا عبادت اس نے اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنی عبادت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے۔ اسی عبادت کی وجہ سے یہ فرشتوں کا بھی گرو تھا، لیکن معمولی غلطی کرا، بس آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا۔ وہاں پر اس نے قسمیں کھائی، اللہ تعالیٰ میں تو اسے چھوڑنے والا نہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اس کی بزرگی پہ ڈاکہ ڈالوں گا، اس کی ایمانداری پہ ڈاکہ ڈالوں گا، اس کے حیا پر ایمان ڈالوں گا، اس کے عصمت پر میں ڈاکہ ڈالوں گا۔ اس طریقے سے اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے وقت مانگ کر کے لیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے بہکاوے مت آؤ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا پرانا دشمن ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کی شیطانی سے، اس کے مکر و فریب سے، اس کے بدماشی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔